बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं दिफ़ाए सुन्नत सीरीज़ में, उसका ताल्लुक़ है जादू और जादूगर की सज़ा के साथ। आप जानते हैं कि मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ा फ़ितना है, ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी आज़माइश बन जाता है। वो अपने जो मामलात हैं औरतों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रिश्ते हैं, और इसी तरह मर्दों के साथ भी ये मामलात पेश आते हैं और वो भी इस चुंगल में, इस फितने में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी जो असल हकीकत है वो क्या है, इसका हुक्म क्या है, शरई तौर पर जादू करने वाला और करवाने वाला, इनका हुक्म क्या है, इनकी सज़ा क्या है, इस्लाम ने इस बारे में क्या रहनुमाई की है, और क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता कि अगर किसी को ऐसा मामला पेश आ चुका है तो वो क्या जादू के ज़रिए इलाज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। तो ये चंद सवालात होंगे जिनके बारे में हम शेख साहब से शरई रहनुमाई लेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुल शेख जनाब फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल हैं। हम उनके बहुत मशकूर व ममनून हैं कि वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हम चलते हैं उनकी जानिब। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि आप ये बता दीजिए कि जादू की तारीफ़ क्या है, जादू किसे कहते हैं, और इसकी जो अक़साम हैं वो क्या हैं, वो आप नाज़रीन के सामने चंद एक बयान कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जादू जो है वैसे अरबी ज़ुबान में, लुग़त में किसी खुफिया चीज़ को कहते हैं। तो चूँकि जादू जो है वो खुफिया तरीके से इंसान पर असर अंदाज़ होता है और मसहूर पर असर करता है, तो इस वजह से इसको सिहर बोला जाता है। और जादू से मुराद मंतर, तलासिम और अद्वियात हैं जो इंसानी बदन पर असरानंदाज़ होकर उसको नुकसान पहुंचाती हैं। उसमें मौत भी वाक़ हो सकती है, उसमें कोई उज़्व जो है वो मफलूज हो सकता है, या कोई भी किसी तरह का जो है वो नुकसान हो सकता है। और बसा औक़ात दो आपस में मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है, और बसा औक़ात वो एक दूसरे से मोहब्बत का भी दावा करते हैं कि इससे जो है वो लोगों को एक दूसरे का महबूब भी बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे इसमें किए जाते हैं। जादू की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। कुछ जादू ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल होता है, यानी जिसमें तलासिम, मंतर वग़ैरह और उसके अंदर गिरें वग़ैरह लगाई जाती हैं। और कुछ जादू ऐसे हैं जिनमें अद्वियात का इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस किस्म का जो जादू है सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ जो है ये जादू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था शाम के इलाके में। तो ये जादू दूसरी किस्म का है। तो एक जादू जिसके अंदर जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल होता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनसे मदद ली जाती है, और ये तलासिम, मंतर वग़ैरह और गिरें वग़ैरह हैं। और दूसरा जादू जो है उसके अंदर अद्वियात वग़ैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये दो किस्म का जादू है, और इन अक़साम के एतबार से ही इनमें से हर एक का हुक्म भी जो है वो मुख्तलिफ है। ये जो मंतर वग़ैरह और गिरें वग़ैरह जो लगाई जाती हैं, इसका कुरान करीम में भी ज़िक्र मौजूद है, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। तो यहाँ जो है वो गिरों का ज़िक्र है। तो जादू में ये तलासिम भी होते हैं, और इसके अंदर गिरें भी लगाई जाती हैं, और मंतर वग़ैरह भी जो है वो पढ़े जाते हैं इसके अंदर। शेख साहब, ये तो आपने बता दिया कि जादू की तारीफ़ क्या है और उसकी अक़साम क्या हैं। ये बता दीजिए कि जादू का जो शरई हुक्म है वो क्या है, क्योंकि अब देखें कुरान के अंदर दो फरिश्तों का ज़िक्र आता है कि उनको बाकायदा भेजा गया, हारूत और मारूत को, कि बाकायदा जादू सिखाएं लोगों को जाके। तो अब वो अगरचे फ़ितना लेके आए थे, आजमाइश थे, और वो बताते भी थे, तो वो सिखाने के लिए तो आए थे। तो इसका जो हुक्म है वो क्या है, जादू सीखना? और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए सीख रहे हैं कि इसके ज़रिए से जादू का तोड़ जादू से करेंगे, जादू का इलाज जादू के ज़रिए करेंगे, और क्या उनका ये अमल करना, सीखना ये दुरुस्त है? देखिए, जादू जो है वो बिल इत्तिफ़ाक़ कबीरा गुनाहों में से है, और इसकी बाज़ सूरतें जो हैं वो कुफ़र हैं, और बाज़ सूरतें जो है वो मासियत और गुनाह का काम है। जिस जादू की किस्म में जिन्नात और शयातीन का इस्तेमाल होता है वो शिरक भी है, कुफ़र भी हैं। और जिनके अंदर अद्वियात वग़ैरह का इस्तेमाल होता है लेकिन जिन्नात और शयातीन वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं होता, गुनाह कबीरा में शामिल हैं। और हदीस में जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात,
کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی ہاروت اور ماروت کو جب جو ہے وہ جادو دے کر بھیجا گیا آزمائش کے لیے، تو اس کے اندر یہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ نہیں وہ سکھاتے کسی ایک کو بھی جادو مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ اور آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جادو کفر ہے، اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خصوصاً جب وہ اس میں جنات اور جو ہے وہ شیاطین وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو جادو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شیخ صاحب، بعض لوگ جادو کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم اور گمان ہوتا ہے، تخیلات ہیں، خیالات ہیں، بس وہ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر، سیریلز کے اندر، فلموں کے اندر، تو پھر ان کو ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی یہ جو باتیں ہیں انہوں نے بس بنائی ہوئی ہیں، اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ وضاحت بیان کر دیجئے۔ دیکھیے، جادو جو ہے وہ حقیقت ہے اور جادو کی تاثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور اس کی حقیقت کے بارے میں قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ اب یہاں جادو سکھاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اس کا مطلب لوگ سیکھتے تھے اور اس وجہ سے سیکھتے تھے کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے، سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور انہیں جو ہے وہ رعب زدہ کرنے کی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جادو کی حقیقت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کو بہت بڑا جادو قرار دیا ہے کہ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیحین میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تھا، اور یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح ترین احادیث میں سے ہے کہ متفق علیہ، بخاری مسلم کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا تھا اور جادو حقیقت ہے اس کی، لہٰذا اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حقیقت کا انکار کرنے والے کی، کیونکہ جادو کی حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہو سکتا ہے تو کسی دوسرے انسان پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کے حقیقت ہونے کی جو دلیل ہے قرآن کریم کے اندر یہ بھی موجود ہے، اور وہ ان سے وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے، ان کو نفع نہیں پہنچاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے تو نقصان پہنچاتا ہے ان کو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہان اور جادوگروں کے پاس جانے سے روکا ہے، اور اس کی وعید بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی کاہنا وعرافا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی عراف، کاہن یا جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی جو وہ باتیں کرتا ہے، تو اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا انکار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کسی کاہن یا کسی جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو خالی سوال کرنے کی وجہ سے لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اور باقاعدہ اس کو جب کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت، اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں وعید اور اس کے بارے میں جادو جو کرنے والے ہیں ان کی سزا، اور ان کے پاس جا کر سوال کرنے والے، ان سے پوچھنے والے، ان کی سزا کو کیوں بیان کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں اتنی سخت وعید جو ہے وہ وارد کیوں ہوئی ہے، یہ سب دلائل ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، وہ اتارنا جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی وہ کسی پر اثر انداز ہوتا ہے، جب اثر انداز ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ نے جادو کے حکم کے بارے میں بتایا کہ جو جادو سیکھتا ہے اور باقاعدہ وہ اس طرح کے نظریات بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں جادو سیکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں جادو کا علاج کر سکوں، یعنی جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے کروں۔
تو ایک تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا ان کا یہ استدلال کرنا درست ہے؟ دوسرا یہ کہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کیا شریعت نے اس کی سزا بیان کی ہے کسی قسم کی؟ اگر کی ہے تو وہ کب کون اپلائی کرے گا اس کے اوپر، جادوگر کے اوپر، اور کوئی کتنا بڑا جادوگر ہوگا تو اس کو وہ سزا ملے گی؟ دیکھیے جادو جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام ادیان کے اندر ہی حرام ہے، صرف دین اسلام کے اندر نہیں بلکہ تمام ادیان کے اندر جادو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے بعد مفسرین بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو جو ہے وہ تمام ادیان کے اندر ہی حرام اور ناجائز ہے، اور جمہور علماء جو ہیں وہ جادوگر پر حد لگانے کے قائل ہیں۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اور وہ جادو میں معروف ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر یا اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اندر کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کرتا ہے، تو اس پر حد لگائی جائے گی۔ اب حد کیا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جادو کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جادو کے اندر جنات اور شیاطین کا استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ان سے مدد لیتا ہے، یا غیب کا دعویٰ کرتا ہے، ایسی چیزیں جو کہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ اگر تو ایسی چیز ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ، لیکن یہ حد جو ہے وہ اسلامی ریاست کا کام ہے، یہ انفرادی طور پہ کوئی اس حد کو قائم نہیں کرے گا، یہ ریاست کا کام ہے۔ اس پر پھر جو ہے وہ اگر اسلامی قانون ہے تو اس پر جو ہے وہ حد لگائی جائے گی، اور یہ حد جو ہے اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے لگائی جائے گی، چونکہ وہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتا ہے اور غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ غیب اللہ تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے جادو کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے اور اس کے جادو کی وجہ سے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ حد اس پہ لگائی جائے گی، لیکن اس وقت یہ قصاصاً جو ہے وہ اس پر حد لگائی جائے گی، قصاص کے طور پر۔ پہلی صورت میں جو ہے وہ کفر اور شرک کی وجہ سے، اور چونکہ عموماً ویسے جو جادوگر اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو جادو کر کے مطلب وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کفر کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ جادو اصل میں ہے ہی کفر۔ اس کے اندر جو کافرانہ کام ہیں، کفریہ کام ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، شاعر اللہ کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی یہاں تک بھی معروف ہے کہ ان کو جنابت کا غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی بھی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جادوگر نماز نہیں پڑھتے، عموماً بے نمازی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتے، چونکہ نماز جس بندے کا اسلام ہی نہیں رہا اس کو نماز پڑھنے کی کیا حاجت و ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جنات اور شیاطین کہ جو کافرانہ ہیں، کفریہ کام ہیں، اس کے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کے بعد جا کے وہ مطلب جادوگر اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ جادو کرتا ہے کہ جس سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جادوگر کے قتل کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام کا فتویٰ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ ام المومنین، اور اس طرح جو ہے وہ جندب، حضرت جندب وغیرہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے بھی جادوگر کے قتل کا ہی فتویٰ منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے، اپنی شہادت سے 1 سال پہلے باقاعدہ جہاں جہاں مطلب عمرات تھے، آپ نے مختلف علاقوں میں یہ خط لکھا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ حضرت عمر نے باقاعدہ جو ہے یہ خط لکھا تھا مختلف علاقوں میں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جادوگر، اس کا جرائم جو ہیں وہ ایک جرم نہیں ہے، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر ان کے جرائم کی ہم ایک لسٹ اگر مطلب ہم بنانا چاہیں تو میرے خیال میں بہت لمبی لسٹ بن سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات جیسے ہم نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو نعوذ باللہ بعض جو ماہرین ہیں علاج کے وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ اپنے پاؤں میں باندھ کے واش روم میں جاتے ہیں، یعنی جنات اور شیاطین کے کہنے پر اس کی توہین کرتے ہیں۔ جنابت کا غسل کرنے کی ان کو اجازت نہیں، نماز کے قریب جانے کی ان کو اجازت نہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں،
اور غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, رشتہ داروں کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں, بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتے ہیں, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں. اور انہی جادوگروں کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں, بہت ساری خواتین جو ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بہت سارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک جرم نہیں ہے, لہٰذا ایک شخص جو ہے معاشرے کے اندر, اگر ہم اس کو یعنی جو لوگ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں اگر کوئی مطلب حد ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ لبید ابن الاسم جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جادو کیا تھا, آپ اس کو قتل کرواتے. مطلب اس طرح کے بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں, وہ ان حدیث کو رد کر دیتے ہیں جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, یا عمومی جو علماء کرام اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن و سنت سے استدلال کر کے رائے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لہٰذا جن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے چونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ پڑھے اور پڑھنے سے جو ہے وہ دوسرا بندہ مر جائے یا اس کے جسم کو کوئی نقصان ہو جائے. کہتے ہیں یہ عقلی طور پہ ناممکن ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی سزا متعین نہیں, اگر ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام لبید ابن الاسم کو جو ہے وہ قتل کرواتے. لیکن اس میں حکمت تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنے کے ڈر سے لبید ابن الاسم کو جو ہے وہ قتل کا حکم نہیں دیا. اور بعض علماء نے کہا کہ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کروا دیا تھا, واللہ عالم. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فتنے کے ڈر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کروایا تھا. جبکہ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک عورت جادو کرتی تھی ان کو قتل کروایا ہے, اور صحابہ کرام نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض, حالانکہ ایسا ہے نہیں, اگر بالفرض شریعت میں اس کی کوئی سزا نہ ہو تو معاشرہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے, یا اخلاقی طور پہ تو یہ حق بنتا ہے ریاست کا کہ وہ اس فتنے کو جو ہے وہ روکے اور اس پر کنٹرول کرے. یعنی ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ بے شمار جانیں جا رہی ہیں, بے شمار گھر جو ہے ویران ہو رہے ہیں, بے شمار بچے یتیم ہو رہے ہیں, بے شمار خواتین بیوہ ہو رہی ہیں. تو ایسے شخص کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور بندہ یہ جرت نہ کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ کوئی قانون موجود نہیں ہے. ایسے لوگوں کو باقاعدہ سزائیں اگر دی جائیں, قانون ہو, تو ہمیں یہ ہر روڈ پر بیٹھا جادوگر نظر نہ آئے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ شہروں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ کو ہر دوسرے محلے کے اندر جادوگر نظر آئے گا. اور گویا کہ لوگوں نے ایک یہ پیشہ بنا لیا ہے, ایک کاروبار اس کو بنا لیا ہے کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جس کو کہتے ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں. ان کو کیا, ان کو تو پیسہ چاہیے, ان کو تو جو ہے اس کے بدلے میں معاوضہ چاہیے. جس کو مرضی آپ کروا لیں جادو. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے, یہ کوئی اہل علم ہے, یہ کوئی عالم ہے, تو میں اس کو اگر جادو کروں گا تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں, بس اس کو پیسوں سے سروکار ہے, اس کو جادو جس کو کیا جا رہا ہے اس سے نہیں ہے. تو لہٰذا ریاست کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنائے اور کوئی ایسا جو ہے وہ قاعدہ اور ضابطہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ اس دروازے کو بند کیا جائے اور یہ جو ایک بڑھتی ہوئی شر ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور یہ اخلاقی بھی حق بنتا ہے اور یہ قانونی حق بھی بنتا ہے اور یہ شرعی اور دینی حق بھی ہے. جب صحابہ کرام نے جادوگروں کو قتل کروایا ہے اور کیا ہے تو یہ اصول اور قانون ہونا چاہیے. اور علماء میں سے بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت قتل کی ہے کہ جادوگروں کو قتل کیا جائے, تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے, ریاست کو کرنا چاہیے, انفرادی طور پہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے. شیخ صاحب, کیا سعودی عرب کے اندر یہ قانون موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. سعودی عرب کے اندر جادوگر کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے, لیکن تحقیقات کے بعد اس کی باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے اور علماء وہ تحقیق کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ تم جادو کیسا کرتے ہو, پھر اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا جادو جو ہے کیا وہ حد کے لیے حد کی حد تک پہنچتا ہے کہ نہیں, یعنی کیا اس پر حد لگے گی یا نہیں لگے گی, کس کیفیت کا جادو ہے, کس نوعیت کا جادو ہے. اگر تو وہ کفریہ یا شرکیہ وغیرہ یا اس طرح کا ہو تو پھر اس پر حد لگائی جاتی ہے باقاعدہ. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے, آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے. آمین انشاءاللہ. حیاک اللہ. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے جادوگر اور جادوگر کی سزا جو ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کیں.
اگر اس حوالے سے آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.